बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पंजाब की तारीख के आज एक ऐसे किरदार के बारे में आपके साथ बात करूंगा जिसने बदमाशी में बड़ा नाम कमाया। 8 पुलिस एहलकारों समेत 50 से जायद अफराद के कत्ल में वो मुलव्विस था। टोटल 100 से जायद मुकदमात में इश्तिहारी था और पंजाब में ऐसा इश्तिहारी था जो अरसा दराज तक साल हा साल कोई अरसा तकरीबन 17-18 साल तक वो इश्तिहारी रहा। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। एक दफ़ा ज़िंदगी में वो पहला कत्ल करने के बाद जब गिरफ्तार तो नहीं हुआ, उसने खुद जाकर थाने गिरफ्तारी दी। उसके बाद जब वो जेल से छूट के आया तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। एंड गिरफ्तार पुलिस ने उसको उस वक्त किया जब पुलिस ने उसको मुकाबले में मार डाला। तो ये है किरदार। सरगोदा का इलाका है सिलावाली का चक 11 है, वहाँ का रिहायशी था चौधरी गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट। ये एक खौफ और दहशत की इलामत हुआ करता था और इसके कत्लों की, इसकी बदमाशी की और इसकी बेखौफी की दास्तानें जो हैं वो आज भी लोगों की ज़बानों पर हैं। लोग आज भी उसका तज़किरा करते हैं। अच्छा, माजी में जो बदमाशी में जिन लोगों ने वक्त गुजारा है, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, उनके हवाले से एक चीज़ जो है ना वो बड़ी को चंद एक के मुतल्लिक वाज़ेह होती है और लोग आज भी उसके मुतल्लिक जो है गवाही देते हैं कि ये बदमाश हुआ करते थे। इनका ज़रिया माश जो था वो बद हुआ करता था। चोरियाँ, डकैतियाँ, भत्ता लेना, अगवा बराए तावान की वारदातें, कब्ज़े करना, लोगों के मसाइल हल करके वहाँ से पैसे कमाना। लेकिन इन जिन किरदारों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चंद एक किरदार हैं। इनके मुतल्लिक आज भी ये गवाहियाँ मिलती हैं कि ये लोग अमीरों से या लूटा हुआ माल जो है वो गरीबों में तकसीम किया करते थे। गरीबों का उनको बड़ा दुख हुआ करता था या उनकी बड़ा ख्याल रखा करते थे। बच्चियों की शादियां करवाया करते थे, फलाही काम करते थे, मसाजिद बनवाना, इस किस्म के बेशुमार काम, लोगों को इलाज मालजे की सहूलियात फराहम करना, अस्पतालों में अगर महंगा इलाज है उसके लिए भी पैसे दिया करते थे। तो ये चंद एक किरदार माजी में बदमाशी के हवाले से कुछ ऐसे भी गुजरे हैं जो लोगों का भी ख्याल किया करते थे, दिल में दर्द भी रखा करते थे। तो ये बाऊ जट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये चक 11 सिलावाली का रिहायशी था। इसके वालिद का नाम ग़ुलाम रसूल था। एक मुतवस्त तबके से या कह लें मुतवस्त घराने से इनका ताल्लुक़ था। 5 बहनें और 4 भाई थे ये। और इसका सबसे बड़ा भाई जो था वो मंजूर था, शादीशुदा था, उसके 5 बच्चे थे। और इसके मुतल्लिक अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने सिलावाली का हमारे एक दोस्त हैं उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया बाऊ जट के हवाले से। कुछ थोड़ा सोशल मीडिया पे जो इसके मुतल्लिक तफसीलात मौजूद हैं और कुछ अखबारात के ज़रिए तो को इकट्ठा करके मैंने इस किरदार की जो इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने इकट्ठी की है और कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो सारे आपके सामने मैं बयान करूँ। तो बाऊ जट का भाई जो मंजूर बट था उसके 5 बेटे थे और वो उसके कुछ 2 बेटे जो थे वो भी कुछ बदमाशी में कदम रखते थे। दुश्मनी इनकी वहाँ पर अपने ही इलाके के कोई एक चीमा बरादरी थी, उनके साथ दुश्मनी पड़ गई थी। बाऊ जट जिसका सही नाम चौधरी गुलाम हुसैन था, छोटी उम्र में ही स्कूल से ही इसने पढ़ाई से को खैराबाद कह दिया था और उसके बाद बस घर के काम काज करने, भाइयों के साथ इनका कोई ज़रिया माश जो था वो उस वक्त कोई जानवर पालना, कोई भेड़ बकरियां उनको चराना और उनको फ़रोख्त करके जो अपना ये सिलसिला चलाया करते थे। तो बाऊ जट ने जब अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर के कामकाज करना, भाइयों के साथ वो जानवरों को चराना, उनको लेके जाना, फिर शाम को घर लेके आना, तो ये उसमें अपना हिस्सा डाला करता था, उनके साथ ही लगा रहता था। इनके इलाके में एक चीमा बरादरी है। चीमा बरादरी का एक लड़का अंसर उर्फ कीड़ू कहते थे उसको, कीड़ू चीमा। तो वो अक्सर उनको लफंडर टाइप कहते हैं, उनके मुतल्लिक के वो थे और गांव में बैठ के वहाँ पर ख़वातीन को छेड़ना, छोड़ना, उनको तंग करना, इस किस्म की उनकी हरकत थी। अब एक मामला जहाँ से बाऊ जट की ज़िंदगी टर्न होती है, ज़िंदगी उसकी कदरें बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और वो
جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور زندگی کا پہلا جرم کرتا ہے۔ اس کے متعلق تو بتاتے ہیں کہ انتہائی شریف انسان تھا اور کسی کے معاملات میں بولتا بھی نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھا کرتا تھا، بلکہ خاندان باقی گھر والے بھی جو تھے، اس کے والدین اور بھائی جو تھے، وہ بھی شرافت کی ہی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو اس کو یہ ایک دن جانور لے کر گھر واپس جا رہا ہوتا ہے تو یہ کیڑو چیمہ، انصر عرف کیڑو چیمہ اپنے ایک برادری کے ہی لڑکے کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہاں پر، اور اس کو دیکھ کر آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں اس کی بہن کے متعلق، اور وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اری بہن کو لو پانی پی کے آیا سا، شربت پی کے آیا سا، میرا اور نل تلک، اس قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی جو بہن تھی وہ اس کی دوستی تھی وہاں پہ گاؤں میں، وہ اس کو مطلب کہ جب پتہ لگا کہ گاؤں کے لوگ اس طرح سے اس کی بہن کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس کے کردار کے متعلق، تو یہ اس وقت تو خاموش ہو گیا اور خاموشی سے گھر آ گیا، اور جب گھر واپس آتا ہے تو ایک کمرے میں جاتا ہے، وہاں سے کلہاڑی لے کے آتا ہے اور اپنی بہن کو جو ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کیا۔ گاؤں میں لوگ اس کے متعلق باتیں کرتے تھے، اب اس میں سچائی تھی، صداقت تھی، یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے جرم کی زندگی کا آغاز جو تھا وہ اپنی بہن کے قتل سے ہوا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد یہ جو آلہ قتل تھا کلہاڑی، اس سمیت جا کر تھانے میں پیش ہو جاتا ہے۔ تھانے جب پیش ہوتا ہے تو اور جا کے وہاں ساری رودات بتاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر مدعی تو ظاہری بات ہے اس کے گھر میں سے ہی کسی نے بننا تھا، اور کوئی 5-6 ماہ گزرے ہیں اس کو جیل میں، اس کے بعد یہ رہا ہو کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ جب یہ واپس آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ایک غصہ تھا، ایک تیش جو تھی، وہ ابھی تک قائم تھی، وہ اس کے اندر کی آگ بجھی نہیں تھی۔ اس نے جرم کا آغاز اپنے گھر سے کیا، لیکن وہ لڑکے جنہوں نے اس کو تیش دلایا تھا، چیمہ برادری کے انصر اور اس کا جو برادری کا دوست تھا، وہ اس کو کھٹکتے تھے۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ان 2 چیمہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد باؤ جڑ جو تھا وہ مفرور ہو گیا، اشتہاری ہو گیا، اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے ضلع میں چلا گیا، اور اس نے جو تعلقات تھے اپنے، وہ پنجاب کے مختلف بڑے ہی نامور، کو کہتے ہیں کہ اشتہاری تھے، جرائم پیشہ تھے، بدماش تھے، ان کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ جو اشتہاری تھے، اشتہاریوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش آپ کو پتہ ہے چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے گزر اوقات کے لیے اسی کام کو ترجیح دیتے ہیں، اور مفروری کے دوران ان کا آسان ہدف لوگوں کو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر وارداتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور گاہے بگاہے جو ہے اپنے دشمن جو ہیں چیمہ برادری، ان پر حملے بھی کیا کرتا تھا۔ اب جو اشتہاری تھے ان میں بڑے نامور نام، کوئی اپنا باجو بنڈر کے نام سے ہے، کوئی عمری ہے فیصل آباد کا، ایک کوئی اپنا چھبا ڈوگر کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان اپنا کچھ شفقت ربیرہ کا بتاتے ہیں کہ بڑی بااثر شخصیت ہے، ان کے ساتھ بھی الیاس جٹ فیصل آباد والا، صابر جٹ گجرانوالہ والا، ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بتائے گئے ہیں کہ تعلقات اس کے ان کے ساتھ بڑے اچھے ہوا کرتے تھے۔ یہ صابر جٹ وغیرہ ہمایوں گجر وغیرہ کے دشمن تھے، وہاں پر گجرانوالہ میں بہت بڑی دشمنی رہی ہے ان کی بھی، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ اور اس نے باؤ جٹ نے اپنے اشتہاری ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ جو اپنے تعلقات تھے ان کی دشمنیوں میں بھی کئی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب مفروری کے دوران کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایس ایچ او تھا اپنا، اس کو قتل کیا، ایک پنڈی میں تھانے دار کو قتل کیا، اس کے ان سمیت کو ٹوٹل ایک ہی واردات میں جو ایس ایچ او کو جہاں قتل کیا وہاں کو 5 پولیس اہلکاروں کو بھی ساتھ مارا تھا اس نے۔ اس کے علاوہ پنڈی میں ایک تھانے دار اور 2 پولیس والوں کو قتل کیا، وہ بھی مقدمات اس کے خلاف درج تھے، اور اس کی دہشت پنجاب میں قائم ہو چکی تھی۔ اور اس کے جو یہ پولیس مقابلوں کی داستانیں تھیں، یہ دشمنداروں اور اشتہاریوں کے کانوں تک جب پہنچتی تھیں تو وہ اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے اس کی، اور اس سے خوف بھی کھایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو اپنی دشمنیوں کے لیے استعمال بھی کیا، اس کی مفروری بھی کاٹی، اس کو بھی فائدے پہنچائے۔ اب یہ نام اس قدر چل پڑا تھا، اس قدر نام پنجاب میں
مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ پھر اس نے باؤ جٹ نے لوگوں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے فیصلے کروانے شروع کر دیے۔ ایک پتھر مارکیٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ پتھر مارکیٹ سے اس نے بڑا عرصہ ماہانہ لاکھوں روپیہ جو ہے اس دور میں بھتہ وصول کیا کرتا تھا، اور موبائل فون کا جب دور آیا تو موبائل فون سے ہی بھتہ مانگا کرتا تھا، اور اسی موبائل فون سے کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے ساتھ بھی یہ رابطے میں رہا کرتا تھا۔ رابطے سے مراد کہ پولیس والوں کو بھی دھمکایا کرتا تھا یہ۔ تو اس نے مانا کسی کو نہیں، اس نے ہمیشہ اپنی ہی چلائی ہے، اور ہینڈ گرنیڈ، راکٹ لانچر اور بڑے بڑے جدید قسم کے ہتھیار جو تھے ان کے پاس ہوا کرتے تھے، اور یہ اپنی دشمنیاں نبھانے کے لیے اور پولیس مقابلوں کے لیے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ واحد کردار ہے جس کی وجہ سے اس کے گاؤں میں کہہ لیں وہاں پر پولیس کو ایک چوکی بھی بنانا پڑی اس کی گرفتاری کے لیے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو پلس جو دیگر گاؤں کے لوگ تھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے چوکی بھی بنائی گئی، لیکن وہ بھی کسی کام نہ آ سکی اور اس کو گرفتار نہیں کر سکے۔ یہ سال ہا سال سے اشتہاری رہا، مفرور رہا، رہتا اپنے اسی علاقے میں تھا ارد گرد کے قریب، اور اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے فیصل آباد چلا جائے، گجرانوالہ چلا جائے یا اپنا کسی اور علاقے میں، وہاں جا کر یہ پھر واپس اپنے ہی علاقے میں آتا تھا، اور سرگودا کے علاقے میں وہیں پر جہاں اس کا ڈیرا ڈپا ہوتا تھا، جہاں یہ مفروری کاٹتا تھا، یہ وہاں آ کر وقت گزارتا تھا۔ تو اس کے متعلق جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے لوگوں سے بھتہ بھی وصول کیا، ڈکیتیاں بھی کیں، پیسے بھی کمائے، لیکن اس نے پیسے کما کے کوئی اپنی زمین جائیداد نہیں بنائی، اپنے پچھلوں کو سیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس اگر پیسے آتے تھے تو یہ اپنے ارد گرد کے لوگ، اس کے جاننے والے عزیز و اقارب، رشتہ دار، گاؤں کے لوگ جو مجبور تھے، بے بس تھے، غریب تھے اور ضرورت مند تھے، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ خاص کر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری بچیوں کے جہیز کا سامان جو ہے وہ یہ اپنے پاس سے دیا کرتا تھا، یا بارات کی جو کھانا ہوا کرتا تھا وہ اپنے ذمہ لے لیتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کا علاج معالجہ کرانا ہو، وہاں پیسوں کی ضرورت ہو وہاں دینا، گاؤں میں کہیں ٹیوب ویل نہیں ہے، کوئی نلکے لگوانے ہیں، مسجد بنوانی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا، تو اس قسم کی جو اس سے منسوب باتیں ہیں اس کی لوگ ابھی بھی گواہی دیتے ہیں کہ باؤ جٹ جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے فلاحی کام بھی کیا کرتا تھا، ایک درد مند دل رکھتا تھا اور لوگوں کا احساس کیا کرتا تھا۔ اب باؤ جٹ کے متعلق بتایا آپ کو میں نے کہ اس کے خلاف کوئی تقریباً 50 سے زائد قتلوں کے مقدمات درج تھے۔ ٹوٹل جو کلیم کرتے ہیں پولیس کے جس کے خلاف کچھ 100 سے زائد مقدمات درج تھے، اور اس کے پولیس والوں کو قتل کرنے کے بعد جو تھا پنجاب حکومت نے اس کے سر کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا انعام جو ہے وہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا تھا، اور جب یہ پولیس کے قابو نہیں آ رہا تھا، یہ وارداتوں پر وارداتیں کیا کرتا تھا، لوگ اس سے خوف زدہ تھے، اس کی مخبری نہیں دیا کرتے تھے، اس کا خوف بھی ہوتا تھا کہ اگر باؤ جٹ کو پتہ لگ گیا یا اس کے جو ساتھی اشتہاری ہیں، انتہائی خطرناک سارے پنجاب کے مختلف علاقوں کے اشتہاری تھے، ان کو پتہ لگ گیا تو وہ ہماری نسلیں بھی ختم کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ پولیس کو اس کی مخبری نہیں ملتی تھی، لوگ اس کی مخبری نہیں کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ کچھ سال ہا سال، کچھ 17-18 سال کا عرصہ اس نے گزارا ہے، مفروری کا اشتہاری رہا ہے۔ بہن کے قتل میں جب اس نے گرفتاری دی اس کے بعد یہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوا، پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اچھا، اس نے جو اپنا چیمہ کے اپنی برادری کے 2 لوگ قتل کیے تھے، سال بعد جب ان کی برسی آئی تو اس برسی کے موقع پر بھی اس نے اپنے اشتہاری ساتھوں کے ساتھ مل کر ان کے پر حملہ کیا، وہاں پر بھی پھر اس نے ایک بندے کو قتل کیا، اس کے بعد پھر اس نے ان پر حملہ کیا، 4 لوگوں کو پھر قتل کیا اس نے وہاں پر۔ اب اس کا بدلہ جو تھا وہ جو انصر عرف کیڑو چیمہ اور ایک اور بندہ جو تھا وہ ان پر غصہ تھا، اس نے ان کے جو سٹارٹ میں پہلے 2 بندے قتل کیے تھے، اس کے بعد دشمنی ان کی پڑ گئی۔ اب چیمہ برادری با اثر برادری تھی، با اثر لوگ تھے وہاں پر، اور تعلقات بھی ان کے تھے، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، زمیندار گھرانہ تھا وہاں کا، وہ اس کے خلاف، اس کے گھر والوں کے خلاف کارروائیاں کرواتے پولیس کے ذریعے یا اپنے
لوگوں کے ذریعے پولیس نے جب اس کے اہل خانہ کو تنگ کرنا شروع کیا، اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور والدین کو، تو وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ اچھا، اسی دوران اس کا جو بھائی سب سے بڑا تھا منظور، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ اب اس میں سے 2 بیٹے جو تھے وہ بھی کوئی جرم کی طرف، بدماشی کی طرف آ گئے۔ ایک مٹھو نام کا لڑکا بتایا گیا تھا اس کا، اور ایک عامر نام کا لڑکا تھا۔ مٹھو جو تھا وہ بھی مختلف مقدمات میں اشتہاری تھا، مفرور تھا، تو وہ پولیس مقابلے میں کہتے ہیں کہ اس کو پولیس نے مار دیا تھا، جبکہ عامر جو تھا اس کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل بھی بھجوا دیا تھا۔ اب منظور کے فوت ہونے کے بعد جو خاندان کے بڑے تھے، یہ کنوارا تھا، شادی نہیں اس کی ہوئی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو منظور کی بیوہ ہے، جو اس کی بھابھی تھی، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا، ان کی شادی کروا دی تھی، اور اس کے بعد ایک شاید غالباً بتایا کہ ایک بیٹی بھی اس کی بہو جٹ کی جو تھی اس کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ اس کے خاندانی حالات تھے۔ پولیس جب اس کے خاندان والوں کو تنگ کرتی ہے تو وہ گاؤں چھوڑ کر، جو جگہ چھوڑ کر دوسرے شہر ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی بیوی کے متعلق اور بیٹی اور باقی بچوں کے متعلق جو بتایا گیا ہے، جو مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ لاہور میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے، کچھ سیالکوٹ چلے گئے تھے۔ اس طرح سے مختلف علاقوں میں جو ہے انہوں نے جا کر پناہ لی، اپنی جگہ بدل لی کہ ان کو پولیس والے تنگ نہ کریں۔ اور چیمہ برادری جو تھی، ان کو جہاں کہیں بھی پتہ لگتا تھا اس کے بہو جٹ اور اس کے ساتھیوں کے والے سے، وہ پولیس کے ریڈ بھی کرواتے تھے، اور ان کے جو حامی تھے ان کو بھی تنگ کروایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہو جٹ مسلسل چیمہ برادری کے در پہ تھا، ان کو پیچھے تھا، اور جب کبھی اس کو موقع ملتا تھا وہ ان پر اٹیک کرتا۔ بہت سے بندوں کو اس نے چیمہ برادری کے قتل کیا۔ اسی طرح اس کے خلاف قتلوں کی جو فہرست تھی وہ طویل ہوتے ہوتے 50+ ہو گئی، 50 سے زائد افراد کے قتل کے مقدمات اس پر درج تھے۔ تو پولیس اس کے پیچھے تھی، اس کے تعاقب میں تھی۔ اس کے گاؤں کے قریب ہی ایک کوئی علاقہ ہے، وہاں پر ایک کوئی خاتون جو تھی وہ اس کے پاس امداد کے لیے آئی تھی، اس نے اس کا کوئی کام کیا، اس کی مدد کی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے پکڑے جانے اور پولیس مقابلے کے حوالے سے کچھ متضاد باتیں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس خاتون جو لڑکی تھی، خاتون تھی، اس کو اس نے اپنی بہن بنا لیا ہوا تھا، اور ان کا بڑا اچھا ریلیشن تھا، دونوں ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ اور یہ سم ٹائم مفروری کے دوران جب اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملتا اور یہ کہیں اپنا در بدر ہوتا، تو یہ اپنی اس منہ بولی بہن کے گھر جا کر رات گزار لیا کرتا تھا، وہاں پر رات گزارتا اور دن چڑھتے وہاں سے نکل جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک تعلق جو تھا اس کا وہ بھی سامنے آیا میری اطلاع کے مطابق، جو میرے ذرائع نے بتایا۔ تو پولیس کو جب پتہ لگتا ہے، یا اس کے جو مخالفین ہیں ان کو پتہ لگتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لالچ کے ذریعے ڈرا دھمکا کر اس خاتون کو مینج کرتے ہیں، اس خاتون کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سے اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ ہے، وہ بھی تمہیں خاموشی سے مل جائے گا، اس کے علاوہ بھی تمہارے ساتھ فائنانشلی طور پر اچھا سلوک کیا جائے گا، تمہیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ اس کی بہو جٹ کی مخبری جو ہے وہ پولیس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، رضامندی کا اظہار کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پولیس نے جو ہے اپنا ایک دن یہ جب گیا ہے اپنی منہ بولی بہن کے گھر ٹھہرنے کے لیے، تو اس نے اس کو کھانے میں کچھ ملایا جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد پولیس کو اور اس کے مخالفین کو اطلاع کی، تو پولیس اس کو وہاں سے پکڑ کر لے گئی، اور جب پکڑ کے لے گئی تو اس کے بعد پولیس نے اس کو پولیس مقابلے میں مار ڈالا، اور وقوع بنایا کہ اس کا بہو جٹ کا پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اس کا ایک ساتھی تھا موٹر سائیکل پہ اس کے ساتھ، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں یہ مارا گیا، اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ایک یہ اپنا کہانی اس کے مقابلے کے حوالے سے، لیکن میرے خیال سے اس میں یہ زیادہ اتھینٹک ہے، اس کی تصدیق کچھ لوگوں نے کی ہے۔ اور جبکہ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ کوئی حساس ادارے کے افسروں نے موبائل فون کے ذریعے اس کو ٹریس کر کے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس مقابلہ مارا گیا۔ جبکہ پولیس کی جو کہانی تھی وہ سمپل سی کہانی تھی کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، اور یہ وہاں سے گزرا اس ناکے سے اپنے ساتھی سمیت پولیس کے موٹر سائیکل پر، تو اس نے فائرنگ کر دی پولیس پارٹی پر، اور فائرنگ کے نتیجے میں جب جوابی فائرنگ ہوتی ہے تو یہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ جب اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی کہ واقعی میں بہو جٹ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے یا یہ کوئی اور ہے۔
पुलिस का कहना है कि इलाके में के जो जराइम पेशा अफराद थे वो भी, उसके अलावा उमरा जो थे वो भी इसी खौफ से, इसकी दहशत से जो बहुत ज़्यादा डरा करते थे। लेकिन जिन लोगों का ये मसीहा था, जिन लोगों की मदद किया करता था, जिन लोगों का काम आता था, वो इसकी मौत के बाद बहुत ही दुखी भी हुए और इसकी लाश के ऊपर कहते हैं कि बहुत से लोगों को रोते हुए भी देखा उन्होंने। तो ये था बाऊ जट सिला वाली चक नंबर 11 का एक किरदार जो मैंने आज कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि माजी का एक वो किरदार जो खौफ और दहशत की अलामत भी था और लोगों के लिए एक मसीहा भी था, उनकी मदद भी करता था। तो ये ऐसा एक किरदार माजी में गुज़रा है। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ इस किस्म के कुछ किरदार जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।